अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी मंजरनामे पर सूरत हाल हमें नज़र आ रही है उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो एक हमेशा से उनका वतीरा चला आ रहा है, उनको बहुत समझाया गया। बहुत सारे लोग ये बात करते थे कि शख्सियत परस्ती से बाहर निकलें, एहतजाजी सियासत से बाहर निकलें, लेकिन बाज़ात ये था, महसूस होता था जब उनकी अपनी भी हुकूमत थी, जब वो बात करते थे यूँ महसूस होता था वो अपोजिशन में मौजूद हैं। वो उससे बाहर नहीं निकले और 9 मई के जो सारे वाक़यात हुए वो हम सब के सामने हैं। उसमें लोगों को सज़ाएँ भी सुनाई गई। अब 9 मज़ीद जो रुकन हैं तहरीक इंसाफ के, 9 अरकान को नाअहल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल किया है। इनमें शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रज़ा और दीगर अफराद शामिल हैं। अब अगर ये सारी हम सिचुएशन देखें, हमें पहले जो नज़र आता था कि शख्सियत परस्ती के नतीजे में, एहतजाज के नतीजे में वो अपनी मकबूलियत खो बैठे हैं। अब मज़ीद उससे आगे की बात हमें नज़र आ रही है। तंजीमी सतह पर ऑलरेडी जो सारे उनके मसाइल मौजूद रहे हैं, वहाँ पर कमज़ोरी थी। अब यहाँ पार्लियामेंट में भी बहुत कमज़ोर वो कुव्वत के तौर पर अब हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो रिक्विजिशन दे के अपना इजलास भी नहीं बुला सकते और जो बाकी अपोजिशन जमातें हैं वो इसमें हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। अब ये सारे जो मामला जिस तरह से चल रहे हैं, अब इसका कौन ज़िम्मेदार है? हम सब ये जानते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर। अगर देखा जाए, उनकी अहलिया की अपनी सोच है, उनकी बहनें और ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा जो हैं वो एक अपनी सोच के साथ आगे आती हैं। KPK में जो लोग इक़्तिदार में मौजूद हैं उनकी अपनी सोच है। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और जो दीगर शख्सियात जो जेल से बाहर हैं, लोग अपनी की सोच है। और जो जेल के अंदर हैं, यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर लोग, उनके हवाले से भी हमें याद है कि एक ख़त सामने आया था जिसमें 5 लोगों ने साइन किए गए थे। उसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल थे कि मुज़ाकरात किए जाएँ, बैठ कर बात की जाए। लेकिन अब इतनी डिवीजन जब मौजूद है और फिर जो बानी हैं उनकी अपनी सोच है, जब ये सारी तजावीज़ उनके पास लेकर जाते हैं तो वो सब कुछ रिजेक्ट हो जाता है। अब इस तमाम तर मंजरनामे को अगर देखें तो आगे क्या होने जा रहा है? मकबूलियत खो चुके हैं, अपना बहुत नुकसान किया है। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी राय क्या है? हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, हमायूं खान साहब और शनीला मार साहबा प्रोग्राम का हिस्सा है। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग, आप लोग उनमें शामिल हैं, ये कहते रहे कि होश के नाखून लें, शख्सियत परस्ती से बाहर निकलें और सियासत को सियासत समझ कर करें। सियासत में ये जज्बातियत नहीं होती है, इस किस्म के फ़ैसले नहीं होते हैं जो किए जाते हैं और आप हर वक्त दबाव बढ़ाने के लिए सड़क पर आने की बात करते थे। अब जो नुकसान उठाया है, जितने कमज़ोर हुए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया नाहिद। मैं 2 बयानात का हवाला देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में। एक तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया है कि वो PTI को सियासी क़ुव्वत तस्लीम नहीं करते, बल्कि उन्होंने बानी PTI के बारे में ये बात कही है कि उनकी सोच सियासत पे मबनी नहीं है और वो एक सियासी सोच रखने वाली शख्सियत नहीं है। दूसरा बयान जो नवाज शरीफ साहब से मंसूब है कि जिस तरीक़े से PTI को आवाम पे मुसल्लत किया गया था, अब उसी तरीक़े से इनसे अगर आवाम की जान छूट जाए और उसमें सियासी जमातों को मुलव्वस ना किया जाए, इदाराजाती तौर पर अगर उनका कला कमा हो रहा है तो ये होने दे। एक तो ये दोनों बयानात इस तसलसल में है और इस तनाजुर में है कि PTI की सोच, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइया में कहा कि रोज़े अव्वल से सियासी बुनियादों पे कायम नहीं थी। दूसरा, इन्होंने कभी अपनी तंजीम पे कभी तवज्जो नहीं दी। एक ही शख्सियत के गिर्द इनकी सियासत शुरू हुई थी और अब मुझे लगता है, गोचे मुझे ज़ाती तौर पर इस बात से सदमा पहुंच रहा है कि पाकिस्तान की एक तीसरी सियासी क़ुव्वत जो आवाम की उम्मीदों का एक वक्त में एक मरकज़ और मंबा बन चुका था, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इनकी सियासत से मुतासिर हुए थे, लेकिन अब वो तीसरी क़ुव्वत जो है रफ्ता रफ्ता अपनी मौत आप मर रही है। तो सियासी क़ुव्वतों का इस तरीक़े से मिट जाना
کسی طور پر جمہوری معاشروں کے لیے درست نہیں ہوتا، لیکن کیا کرے کہ تنظیم نہیں تھی، ایک کوئی ویژن نہیں تھا، یہ جماعت کب کا اپنے منشور سے ہٹ چکی تھی، اس کے جو نظریاتی بانی تھے، جو اس کو منشور بنانے والے لوگ تھے، جو ان کی تنظیم بنانے میں سرکردہ لوگ تھے، وہ کب کا بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، لیکن پھر بھی مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار نہ بانی پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ آئی، نہ ان کے باقی ساتھیوں نے اس جانب توجہ دی، اور آج ان کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ ان کو یاد دہانی کرواتے رہیں کہ بھئی خدا را اگر آپ نے اپنی سیاسی جماعت کو اور اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کسی خاص جماعت یا خاص افراد یا خاص سیاستدانوں کی بجائے ان کے پیچھے پڑنے کی بجائے اپنی کیسز کو عدالتوں میں لڑے، الیکشن کمیشن میں لڑے، جہاں جہاں پہ جو مروجہ قوانین ہے اس کے مطابق اپنی بچاؤ کی کوششیں کرے، لیکن نہیں کرنی تھی انہوں نے کوشش، اور آج نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اکثریتی اپوزیشن جماعت اب اپوزیشن کے صفوں میں بیٹھتی ہوئی بھی اقلیت میں تبدیل ہو گئی ہے، ان کے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا عہدہ خطرے میں پڑ چکا ہے، اور ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی ان کے قائد ایوان کا عہدہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ تو یہ تمام کرنی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی ہے، میرے حساب میں اس میں سب سے زیادہ جو قصوروار ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے رہنما ہے، اور بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد جو ایک کچن کیبنٹ بنا ہوا تھا، اور انہوں نے جو باہمی انجمن ستائشہ کے بالکل این مطابق جو کردار ادا کیا، یہ لوگ خود اس تمام جو اپنی ان کی آج جو حالت ہے اس حالت تک لانے میں یہ تمام لوگ برابر کے شریک ہیں۔ صحیح ہے، ذمہ داری خود ان پر عائد ہوتی ہے۔ جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت سمجھایا گیا، بہت مشورے بھی ان کو دیے گئے، لیکن کیا سوچ تھی، کیوں کسی کی بات نہیں مانی؟ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر جب آپ چلتے ہیں تو بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے تھی، کلیئر تھیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ رزلٹ وہی ہوگا۔ آپ دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بات مانی جائے گی، اسٹریٹ پاور جو ہے وہ بالآخر وہ اسٹریٹ پاور بھی ختم ہو گئی۔ شکریہ ناہید، وہ کہا ہے نا کہ اقبال نے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ آشیانہ انہوں نے جو جس شاخ نازک پہ بنایا، آری لے کے اسے کاٹنا بھی شروع کر دیا۔ یعنی یہ تباہی کا عمل دو طرفہ تھا، جیسے موم بتی دو طرف سے جلے تو جلدی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو بالکل انہوں نے یہی کام کیا۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا، جو بانی پی ٹی آئی کا مزاج تھا وہ آمرانہ تھا، فاشسٹ طبیعت رکھنے والے آدمی ہیں، اور جب وہ اقتدار میں آئے سر یہ ہے ابھی بھی تو اس میں جب یہ اقتدار میں آئے تو ابتدا میں ہی انہوں نے جو اقدامات شروع کیے وہ یہ تھے کہ پاکستان میں ون پارٹی سسٹم کی طرف چلے جائیں، اور پاکستان کا نظام اسی طرح کا ہو جائے جیسے عراق میں صدام حسین نے قائم کر رکھا تھا، یا قذافی نے لیبیا میں، یا اس طرح کے جو آپ کو ماڈل دنیا کے بعض دیگر حصوں میں ملتے ہیں، یہ اس قسم کے معاملات پہ جا رہے تھے۔ اور یہ جو الیکٹرانک سسٹم تھا ووٹنگ کا، جس میں کوئی یعنی پڑتال کا کوئی نظام نہیں تھا، وہ بھی بیسیکلی اسی لیے تھا تاکہ جب الیکشن ہو تو رزلٹ یہ آئے کہ ایک امیدوار تھا اور وہ 98% ووٹ لے کے جیت گیا، تو یہ الیکٹرانک سسٹم تھا۔ تو یہ اس مزاج کے ساتھ وہ آگے بڑھے تھے، اور جو پاپولیرٹی تھی اس پاپولیرٹی سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ پاپولیرٹی کا پرابلم کیا تھا؟ پاپولیرٹی کا پرابلم یہ تھا کہ وہ سیاسی سوچ نہیں رکھتے تھے، سیاسی تربیت نہیں رکھتے تھے، جمہوری نظام ان کو راس نہیں آتا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جمہوریت ہمیشہ غلط ہوتی ہے، جمہور ہمیشہ غلط ہوتا ہے، لیڈر ہے جو ٹھیک ہوتا ہے اور چیزوں کو ٹھیک طرف لے کے جاتا ہے، یعنی اوپر سے چیزیں بہتر ہونی چاہیے، اقتدار اس کے ہاتھ میں دے دے۔ تو پاکستان میں یہ تجربہ تو ہمیشہ ہوا کہ ایک رائٹ سو کارڈ یعنی اپنی نظر میں خود ایک درست آدمی اوپر جا کے بیٹھ گیا، اور پھر اگلے 8-10 سال میں اس نے اس ملک کی تباہی کر کے واپس
جمہور کی طرف چلے گئے. تو یہی تجربہ یہ بھی کرنا چاہتے تھے. لیکن ایک سکہ بند آمریت میں اور ایک اس قسم کی آمریت میں ایک فرق ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد, کیونکہ کوئی سٹرکچر نہیں تھا, کوئی بات نہیں تھی, آپ کے پاس کوئی کیڈر نہیں تھا پولیٹیکل, لہٰذا وہ جو ایک گھروندا تھا ایک مٹی کا, وہ بکھرتا چلا گیا. تو یہ پرابلم تھی. اس پرابلم کے پہلے نتائج آپ کو پارٹی میں دکھائی دیے, اب آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آ رہے ہیں. یہ ایک اور موقع ملا ہے پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کے فالوورز کو, پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو اور خود بانی پی ٹی آئی کو, کہ اس موقع پر ایک لہجے کے لیے وہ تھم جائیں اور تھم کے اپنے گزشتہ 10-12 سال یا 5-7 سال میں جو انہوں نے تباہی اپنے ساتھ کی ہے, اپنے فالوور کے ساتھ کی ہے, اپنے ملک کے ساتھ کی ہے, اور اپنے جن کو مخالف سمجھتے ہیں یا دشمن کہتے ہیں, کیونکہ وہ مخالفت کا پر تو ایمان نہیں رکھتے, وہ دشمنی پر ایمان رکھتے ہیں, تو جن کو دشمن سمجھتے ہیں ان کو زخم پہنچانے کے لیے جو کچھ کیا ہے, وہ سارے کا سارا وہ ایسا کنواں بن گیا ہے جس میں وہ خود جا کے گرے ہیں. تو اب بھی وقت ہے کہ وہ ایک لحظہ ٹھہر جائیں اور ٹھہر کر اس سارے عمل کا جائزہ لیں اور اس کے بعد کوئی نئی حکمت عملی تیار کریں. اگر تو ساری جماعت بشمول پی ٹی آئی کے بانی یہ کام کرتے ہیں تو اس سے تو اچھی کوئی بات اور ہو نہیں سکتی. ورنہ جو یہ اہلیت نہیں رکھتا اس کی پڑتال کرنے کی, اس تجزیے کی, تو جو اہلیت رکھتے ہیں کم از کم وہی یہ کام کریں اور کام کر کے اس پارٹی کو بچانے کے لیے کچھ کریں, ورنہ یہ تنکا بکھر چکا ہے. اچھا ہمایوں صاحب, اب ڈاکٹر صاحب کا انالیسس یہ ہے کہ بہت کھو لیا, بہت کچھ آپ نے کھویا ہے, اب آپ جو ہے ذرا سنبھل جائیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب جو جتنا کچھ کھو چکے ہیں اب یہ واپس ان کو مل سکتا ہے؟ پہلے ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آئی, اب پارٹی کو بچانے کے لیے کوئی ایسی ہمیں سنجیدگی جو ہے وہ پارٹی کے اندر نظر آئے گی؟ قائد حزب اختلاف کی نشست بھی تحریک انصاف سے واپس لی جا سکتی ہے. حالات یہ ہیں 82 ارکان کی تعداد آپ پوری نہیں کرتے ہیں جو اجلاس بلا سکتے ہیں, ریکوزیشن دے سکتے ہیں, اب تعداد 70 سے بھی غالباً کم ہو چکی ہے. اب جو حالات ہیں تنظیمی طور پر آلریڈی آپ کمزور تھے, اب سیاسی طور پر جتنی کمزور آپ ہو چکے ہیں, اب کیا آپشن ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں ناہید, اس کا اگر تو ایک ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ آپ آنسر کرنا چاہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک انالیسس کیا کہ اگر وہ سمجھنا چاہیں اور سنبھلنا چاہیں تو وہ سنبھل سکتے ہیں اور پارٹی کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. لیکن ہسٹوریکلی ہم نے جو ایگزیکٹلی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ جو ہم نے ابھی تک دیکھا پارٹی کے جو مختلف کیڈرز ہیں, ایک پروونشل لیول پہ دیکھ لیں, ایک نیشنل لیول پہ دیکھ لیں, اور پھر دوسرا ان کا ایک اور بھی کیڈر ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپریٹ کرتا ہے. وہ ایک علیحدہ ایک نئی ایک جہت نکالتے ہیں جب بھی ملک میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو ان کی طرف سے وہاں سے جو ہمیں تجزیات, انالیسز اور جو ہے نا آپریشنل اسٹریٹجیز نظر آتی ہیں وہ ایک فرق ہوتی ہیں. ان کے کے پی والے جو وزراء یا جو ان کے وہ پارٹی کے لوگ ہیں ان کی ایک علیحدہ بات ہمیں نظر آتی ہے. ان کی فیملی کے جو لوگ اب اس وقت کہتے ہیں وہ ہیں کہ وہ پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ پالیٹکس کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات کرتے ہیں. اور پھر جو ان کی فیڈرل لیول کے اوپر جو کیڈر ہے وہ ایک علیحدہ بات کرتا ہے. سو دس از واٹ از کالڈ اٹر کنفیوژن. اپنے کیڈرز کے اندر اگر وہ اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اگر انتظامات کو اور اس کے ساتھ جو اصلاحات کرنی چاہیے تھی ان کو پارٹی میں وہ انہوں نے نہیں کی, اس سے اب لگتا یہی ہے کہ شاید یہ بیونڈ ریپیئر والی جو ہے نا اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ وہ خود بخود جو ہے نا وہ شاخ پہ بیٹھے ہوئے اسی کو وہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویری انفارچونیٹ, اٹس اے پولیٹیکل پارٹی, ہم سب نے دیکھا اس کا, یہ کچھ عرصہ پہلے یہ رہے بھی, اچھے برے اقدامات ان کی جو اپنی جگہ پہ, اس کے اوپر بحث نہیں کر رہے. ابھی کی ہم 2 سال کی اگر ہم پالیٹکس کو دیکھیں بالکل جو ہے نا وہ ایک کنفیوژن ہے ود ان دیئر رینکس اور ود آؤٹ رینکس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے, ایک صوبہ ایک بات کرتا ہے, کراچی میں جو بیٹھے ہوئے ان کے لوگ وہ اور بات کرتے ہیں, بلوچستان میں اور کرتے ہیں. تو اس سے پھر ایسے میں آپ احتجاج کی تحریک کا بھی اعلان کر دیتے ہیں, اس میں بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. اگر آپ احتجاج کی تحریک کو لے لیں, ایک دن 90 دن کی بات ہو رہی ہے, ایک دن 5 تاریخ کی بات ہو رہی ہے, ایک دن 4 کی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہنوں کو جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے, وہ بہنیں کہتی ہیں کہ بھائی کے ساتھ یہ. تو یہ جو ہے نا پارٹی ایسے نہیں چلتی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پارٹیز کے اوپر برے وقت آتے ہیں لیکن ایک پورا بڑا منظم, آج
میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ایک پرانی 2019 کی ایک تقریر سن رہا تھا پارلیمنٹ میں، کسی سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی تھی، اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی، اور اس وقت وہ ایڈریس کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کو کہ جی آپ نہیں سمجھ رہے جو آپ کی پالیسیز رہی ہیں پچھلے 3 سال 3.5 سال میں یا 4 سال میں، جب آپ کے اوپر برا وقت آئے گا اور اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے آئے گا، اس وقت جو ہے نا، اور پھر انہوں نے بڑے مزے کا ایک لفظ بولا، آپ کو ہم نہیں گرائیں گے، آپ خود اپنے بوجھ کے نیچے گریں گے. یہ ایگزیکٹلی وہی غلط پالیسیز کا بوجھ ہے جس کے نیچے وہ آ کے گر رہے ہیں، اور یہ جو فیصلے ان کے جو پارٹیز کے اور ان کے اپوزیشن لیڈرز کے ان کے اوپر آ رہے ہیں، اپنی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے. اگر اب بھی سمجھ جائیں، ایک ڈائلاگ کی سچویشن میں جائیں، دیکھیں پولیٹیکل ڈائلاگ ہے ہر چیز کا، جو ہے نا وہ خود پہلے جب ہوا کرتے تھے پاور میں تو کہتے تھے ڈائلاگ سے جو ہے نا معاملات حل ہوتے ہیں. جنگیں بھی الٹیمیٹلی اب وہ ڈائلاگ بات نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں بات اس وقت ہوگی جب میں واپس پاور میں آؤں گا، میں جب وزیر اعظم بنوں گا اور میری ساری چیزیں میرے پاس واپس آ جائیں گی تب بات کریں گے. تو ایسے ڈائلاگ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا شنیل، اب 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو جو نقطہ اٹھایا ہے ہمایوں صاحب نے کہ ڈائلاگز کے ذریعے اب بھی بیٹھ جائیں، کیا کوئی امکان ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کوئی مذاکرات، کوئی ڈائلاگ ہو سکتے ہیں اس نہج پر؟ جب آپ نے تحریک کا بھی آغاز کیا تھا، جو احتجاج ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، سب نے دیکھا کہ احتجاج کیا تھا. شکریہ ناہید. بات یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات جو ہوتے ہیں نا وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہی ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلے حل کرتے ہیں. وہ کوئی دہشت گرد گروپ تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے گن اٹھائی ہوئی اور ایک دوسرے کو اوپر تان لینی ہے. اور ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ جنگوں کے بعد بھی آخرکار مسئلے مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں. یہاں پہ تو کوئی ایسی جنگ نہیں، ایک سیاسی آپ کی آپس میں چپکلش ہے جو کسی بھی طرح حل ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ضرورت ہوتی ہے سیاسی میچورٹی کی، جو نہیں دکھائی جا رہی شروع سے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے. ظاہر بانی پی ٹی آئی جو ان میں سیاسی بلوغت کبھی آئی ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی ایک سیاستدان کی طرح بیہیو کیا ہی نہیں ہے. ورنہ دیکھیں پارٹیوں کے اوپر ہم جب میاں نواز شریف صاحب ایگزائل میں گئے تھے 1999 کے بعد، تو ایک ڈکٹیٹر تھے یہاں پہ، وہ کیا کہتے تھے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ واپس آئے پاکستان کے اندر، وہ 3ری دفعہ وزیر اعظم بنے، کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت تھی، ایک سیاسی میچورٹی انہوں نے دکھائی، ایک سیاسی سٹرگل کی. جب آپ ریاست کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں اور ریاستی اداروں کے اوپر دھاوا بول دیتے ہیں اور آپ انتشار کی سیاست کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آپ یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کیوس کے ذریعے ہی ہمیں اپرچونٹی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی سیاست کو آپ خود ہی ختم کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ایسی بند گلی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں جہاں سے واپسی جو ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہوتی ہے نا ممکن ہوتی ہے. مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی بھی دیکھیں حکومت کے پاس تو کچھ مذاکرات، جو حکومت اگر چاہے نا تو وہ کسی کمزور وکٹ پہ ہے ہی نہیں. شروع میں چلے جب وہ آئے تھے ان کے پاس اس وقت مسئلے بھی تھے، معیشت بھی کمزور تھی، سنبھالنی تھی، اس وقت حکومت جو تھی وہ تھوڑی بارگیننگ پوزیشن میں بھی ہوتی اور وہ ان کے ساتھ مذاکرات کے اندر یہ کچھ حاصل بھی کرتے. آج اگر دیکھا جائے تو حکومت تو مضبوط بنیادوں پہ اوپر کھڑی ہے، ان کی معیشت بہتر ہو چکی ہوئی ہے، ایک جنگ وہ جیت چکے ہوئے ہیں، بیرونی دنیا کے اندر ایک پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے، فورن ملک کے اندر ہماری فورن پالیسی کی وجہ سے ہمارے ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، دنیا یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے. حکومت کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ مذاکرات میں جائے. مذاکرات میں جانا اس وقت پی ٹی آئی کی مجبوری ہے، اس کے باوجود حکومت دل بڑا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ آئیں، آپ بیٹھے تو صحیح، مذاکرات سے بات چیت تو کریں. بانی پی ٹی آئی جب آتے ہی ان مطالبات کے ساتھ ہے کہ جی 26ویں ترمیم ختم کر دیں، آپ ہمیں اقتدار دے دیں تو اور آپ اپنے اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیں، تو اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ جب مذاکرات پہ بیٹھتے ہیں کچھ لو اور دو کی بنیاد کے اوپر، جب آپ کی شرائط پہلے سے ہی ایسی ہو جاتی ہے اور مشروط آپ مذاکرات کی طرف شرائط کے اوپر آپ 1-2 پوائنٹس لے کے آتے ہیں کہ یہ مانا جائے ہر حال میں، تو پھر ایسے نہیں ہو سکتا نا. تو یہ جب تک اپنی سیاسی میچورٹی نہیں دکھائیں گے، یہ تھوڑا سا پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب تک یہ ریاست کے اوپر ہر وقت جو ہے بغاوت اور یلغار کی جو پالیسی اس کو ترک نہیں کریں گے، اس وقت مسئلے رہیں گے. تو وہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک بندے کی سوچ جو ہوتی ہے نا پارٹی کے اندر وہی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک بندہ اپنی سوچ ابھی تک ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنے ہیں، میں حکومت کی طرف کیوں جاؤں، مجھے جیل سے چھڑا لیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جیلوں کے اوپر دھاوا بول کے جیل توڑ کے ان کا نکال لیں گے. الٹیمیٹلی آپ کا جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہونا ہے، لیکن آپ کو سیاسی سپیس کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، بیٹھ کے ہی بات کرنی پڑے گی. اور اس سے پہلے یہ
پہلی مرتبہ کوئی مشورہ نہیں دیا گیا ان کو، یہ پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں، یہ عمل چلتا رہا، لیکن پھر آخر اس کا کوئی نتیجہ ہمیں سامنے نہیں نظر آیا، کوئی حتمی نتیجہ نہیں ہوتا تھا، پھر ہمیشہ احتجاج کی بات ہی کی جاتی تھی۔ اب کل کا احتجاج ہم نے دیکھ لیا، یہ بہت بڑا اس کے اوپر کویسچن مارک ہے کہ اس سے آپ کو حاصل کیا ہوا، کیا حاصل کر پائے آپ اس نے احتجاج سے۔ بہرحال اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور بڑے اہم ٹاپکس ہمارے پاس موجود ہیں۔ حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جو غیر ملکی پاکستان میں رہائش پذیر ہیں، ایسے لوگ جن کے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ نہیں ہیں اور وہ اس کرائٹیریا پر پورے نہیں اترتے، دنیا بھر میں جو کرائٹیریا سیٹ کیا گیا کہ اگر آپ غیر ملکی شہری ہیں اور کسی ملک میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کی دستاویزات مکمل ہونی چاہیے۔ تو اسی استحقاق کے تحت پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ غیر ملکی شہری جن کے پاس ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہیں ان کو واپس رضاکارانہ طور پر ان کے ممالک میں بھیج دیا جائے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان میں مقیم ہیں، ایک بڑی تعداد افغانستان کے لوگوں کی بھی یہاں پر موجود ہے، لیکن یہ فیصلہ سب کے لیے کیا گیا تھا۔ اب اسی کا پروسیس ہمیں آگے نظر آ رہا ہے اور اس حوالے سے پاکستانی حکومت حق بجانب بھی ہے۔ آبویسلی جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اگر اس کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ چیزیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں ہمیں نظر آئے کہ لوگ جو موجود ہوتے ہیں مہاجرین دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک سٹیٹس ہوتا ہے، کرائٹیریا سیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کنٹری میں جائیں وہاں پر پناہ لیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس دستاویزات ہونی چاہیے۔ اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پی او آر کارڈ ہولڈرز جو ہے ان کی وطن واپسی کے لیے 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن پر حکومت جو ہے وہ عمل درآمد کر رہی ہے۔ واپس جانے والوں کے لیے سفری سہولیات اور تمام تر جو انتظامات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بنا ہوا تھا، یہ کتنا ضروری ہے اور خاص طور پر پاکستان کے سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھیں، امن و امان کے جو صورتحال ہے اس میں یہ فیصلہ کتنا اہم ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اس پہ گفتگو کریں۔ صافی صاحب اس پہ اپنی رائے دیں کہ یہ فیصلہ کیوں اتنا اہم ہے اور پاکستان میں جو حالات ہیں امن و امان کے اس میں یہ فیصلہ کرنا کتنا ضروری تھا۔ ایک تو ناہید آپ نے بالکل درست اصطلاح استعمال کی ہے، غیر ملکی، اور وہ بھی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے یہ پالیسی پاکستان نے اختیار کی ہے۔ یہ کسی خاص قومیت کے خلاف یہ اقدام نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی خارجہ اور پاکستان کی وزارت داخلہ کے جو لوازمات ہے یا جن کی ضرورت ہے اس کے تحت یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور کافی مدت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اس میں چونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تعداد افغان مہاجرین کی مقیم ہے یا افغان باشندوں کی یہاں پہ موجودگی زیادہ ہے، اس لیے افغانستان کے لوگ اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ اقدام ان کے خلاف ہے۔ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کا جو اپنا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور مہاجرین کے حوالے سے ایک بین الاقوامی تعریف ہے جس پہ اگر کوئی شہری پورا اترتا ہے تو پھر ریاستیں پابند ہوتی ہے کہ ان کو مہاجر کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ تو پاکستان نے ان مہاجرین کو جو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے تحت رجسٹرڈ ہے، جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن جو آپ نے کہا PORs ہے، ان کو 1 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، کیونکہ یہ پاکستان UNHCR اور باقی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے بیچ میں ایک باقاعدہ قرارداد موجود ہے کہ اگر ہوسٹ کنٹری چاہے گی اور مزید میزبانی نہیں کر پائے گی تو ان کو باعزت طریقے سے واپس بھجوانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور اس وقت افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان نے یہی اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے واپس افغانستان بھجوایا جا رہا ہے۔ اس میں میری اطلاعات کے مطابق طالبان حکومت سے بھی بات چیت کی گئی ہے اور اس میں فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے۔ جو رضاکارانہ طور پر افغان مہاجرین یا باقی غیر ملکی، یہاں پہ افریقی غیر ملکی مقیم ہے، یہاں پہ بہاری موجود ہے، یہاں پہ باقی اقوام کے لوگ موجود ہیں پاکستان میں، ان سب کے لیے یہ قوانین متعارف کروائے گئے ہیں۔ پاکستان کے افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک خاص نرم پالیسی اس لیے ہے
پاکستان نے دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے. اب چونکہ افغانستان میں طالبان حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہاں پہ امن کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے اور وہاں پہ زندگی لوٹ رہی ہے، تو اس لیے اب افغان مہاجرین کو بھی واپس باعزت طریقے سے بھجوایا جا رہا ہے. لہٰذا اگر افغانستان میں یا کچھ قوم پرست تنظیمیں اگر اس کے خلاف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گی تو اس پہ یقین نہ کیا جائے اور پاکستان کی نیت پہ شک نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو صافی صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جب افغان عبوری حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے ہاں اب حالات نارمل ہیں، زندگی جو ہے وہ نارمل ہو چکی ہے، تمام معاملات زندگی صحیح چل رہے ہیں، تو اس سچویشن میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی ہم نے میزبانی کی ہے اور جو یہاں پر اگر غیر قانونی طور پر مقیم ہیں تو ان کو واپس بھیجنے میں پاکستان کی حکومت حق بجانب ہے. اور اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ کامنٹ کیجیے گا. جو پروپیگنڈا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور جو لوازمات پورے کرنے چاہیے، جو ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ تمام تر لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں ہماری طرف سے. جی بالکل. دیکھیے ناہید، بات یہ ہے کہ افغان باشندوں کا خیر مقدم ہم نے اس وقت کیا جب ایک غیر ملکی اور ایک بین الاقوامی طاقت، یعنی میں سوویت یونین کا ذکر کر رہا ہوں، اس نے مداخلت کی مسلح اور آ کے اپنی ایک کٹ پتلی حکومت بٹھا دی اور ملک میدان جنگ بن گیا. تو اس مرحلے پر پاکستان نے ایک برادرانہ جذبے کے تحت، مذہبی ہم آہنگی کے تحت اور ایک ہمدرد پڑوسی کے تحت لاکھوں افغان شہریوں کا خیر مقدم کیا اور ان کے یہاں باعزت رہائش اور جو ضروریات انسان کی ہوتی ہیں ان کو حتی المقدور پورا کرنے کی کوشش کی. اس دوران میں کہاں سے کیا غلطی ہوئی اب وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں بے شمار لوگ، جیسے ابھی صافی صاحب نے ذکر کیا ہے، غیر قانونی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو یہ مسئلہ بن گیا ہے ان لوگوں نے یہاں اپنے اپنے انٹرسٹ گروپ قائم کیے کاروبار میں، یعنی مختلف قسم کے کاروبار میں انہوں نے منوپلی حاصل کر لی. ان میں کچھ کاروبار جائز ہیں، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں، آپ ایک جائز کاروبار کر رہے ہیں تو بسم اللہ ضرور کیجئے. ہم دنیا بھر سے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، تو آپ تو ہمارے ساتھ کے پڑوسی ہیں اور ہمارا آپ کے ساتھ خونی رشتے بھی ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ غیر قانونی ہیں اور آپ کاروبار بھی غیر قانونی کرتے ہیں، آپ اسمگلنگ کرتے ہیں اور آپ نے پورے ملک کو اپنی چراگاہ بنا لیا ہے جس سے مقامی باشندوں کا رزق بھی متاثر ہو رہا ہے، اور پھر آپ قانون توڑتے ہیں، پھر آپ نے جتھا بندی کر رکھی ہے، تو یہ چیزیں آپ ملک کے بہت سارے علاقے ہیں، یقیناً پشاور میں بھی ہے، کراچی میں تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. اب اسلام آباد میں ایسے حصے بن گئے ہیں جہاں کوئی دوسرا آدمی جا نہیں سکتا. تو یہ صورتحال تو کوئی ملک برداشت نہیں کر سکتا. آپ بسم اللہ ہمارے ملک میں رہیے لیکن قانون کی چھتری کے نیچے رہیے. بسم اللہ آپ کاروبار کیجئے، قانون کی چھتری کے نیچے کیجئے، ورنہ یہ بات بالکل 16 آنے درست ہے کہ آپ کے ملک میں آپ کی اپنی حکومت بن گئی جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کے یہاں امن قائم ہو چکا ہے. تو آپ اپنے گھروں کو واپس تشریف لے جائیں. آپ کے گھر آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بیوی بچے بہن بھائی، وہ آپ کو پکار رہے ہیں کہ لے جائیں آپ اور اپنے گھروں کو آباد کریں، دوسروں کو نہ پریشان کریں. اور یہ دنیا بھر سے جتنے بھی لوگ جن ممالک سے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، یہ بار بار ہم اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، یہ پالیسی، یہ فیصلہ ان کے لیے کیا گیا ہے، ان کے لیے پالیسی لائی گئی ہے، یہ صرف افغان شہریوں کے لیے نہیں ہے. اسی پر جو پروپیگنڈا کیا گیا اور جس طرح سے خبریں پاکستان کی پالیسیز کے خلاف پھیلائی گئیں، ہمایوں صاحب اس پر میں چاہوں گی کہ آپ اپنا ٹیک میں ایک جملے میں کہہ دوں، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ایک وہ پالیسی ہے بالکل سارے غیر ملکیوں کے لیے، تمام لیکن چونکہ جن کی تعداد زیادہ ہے تو ایک مسئلہ بھی وہ افیکٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر
آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے لیے یہ زیادہ ہے. بہرحال UNHCR کے مطابق 30 جون 2025 تک اگر ذرا تھوڑے سے ہم دیکھ لیں اعداد و شمار، 13 لاکھ سے زائد افغان جو مہاجرین ہیں وہ پاکستان میں مقیم تھے. KPK میں 7,17,000 سے زائد لوگ تھے، بلوچستان میں 3 لاکھ سے زائد تھے، پنجاب میں تقریباً 2 لاکھ، سندھ میں 75,000 سے زائد لوگ تھے، اور اسلام آباد میں بھی تقریباً 43,000 سے زائد تعداد تھی. جتنا اکوموڈیٹ کر سکتے تھے، جتنا ہوسٹ کر سکتے تھے وہ کیا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کم از کم اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب آگے جو ہمارے مسائل ہیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. جی بالکل ناہید، یہ ابھی کا تو مسئلہ نہیں، یہ پچھلی 4 یا 5 دہائیوں سے پاکستان جو ہے اپنے افغان بہن بھائیوں کو اور پھر باقی جو دوسری نیشنلٹیز ہیں یا ان کو بھی جو ہے ریفیوج دیتے ہیں. جہاں جب مسائل ہوئے ہیں تو بہت حد تک یہ پاکستانی کیریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے کہ باوجود کہ ہم اپنی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی دہشت گردی کی لڑائیوں میں ہوتے ہیں، اپنی اکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ 4 سے 5 ملین ایسے باشندوں کو بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ ادروائز اکانومی کا حصہ تو ہوتے ہیں لیکن ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ نہیں ہوتے، اور بہت سے مسائل کی بھی وجہ بنتے ہیں. لیکن اس چیز سے قطع نظر، اور پاکستان کی اس چیز کو نہ صرف دنیا میں بلکہ ہر جگہ پہ اس چیز کو سراہا گیا. آپ صرف افغانستان کے باقی نیبرز کو دیکھ لیں تو جو سینٹرل ایشیا گئے یا جو باقی نیبرز جو ہیں وہاں پہ ان کو نہ تو وہ رائٹس ملے، نہ وہ اتنے عرصے تک رہے، نہ ان کی موجودہ جو حالات ہیں جس میں وہ ہر طرح کی جو ہے نا ایکسرسائز کرتے رہے. اب یہاں پہ 2-4 چیزیں ہیں. پاکستان جو ہے 1951 جو ریفیوجی کنونشن ہے اس کا حصہ بھی نہیں ہے، 1967 جو ایڈیشنل پروٹوکول ہے اس کا بھی حصہ نہیں ہے. ہاں اس کو جو بائنڈنگ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہے وہ ایک وہ ہے نان ریفولمنٹ ہے، جس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی شہری کو اس کے ملک میں واپس جانے کے اوپر اس کی جان و مال یا ایسی کسی چیز کا خطرہ ہو تو اس کو آپ نہ بھیجیں. یہ کسٹمری لا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. لیکن جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، اس وقت وہاں کی ایک موجودہ جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ حالات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. پوری ایک منسٹری ہے وہاں پہ جس کا کام ہے کہ باقی لوگوں کو واپس لے کے آنا تاکہ وہ اکانومی کا حصہ بنے. دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کے جو ہے وہ مسائل کم ہو گئے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان 50 سال کے بعد ایک فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے ہمارے ریسورسز کم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں واپس جائیں، کیونکہ 1.3 ملین جن کا آپ نے ذکر کیا اس کے علاوہ ACC کارڈ ہولڈر وہ علیحدہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ٹوٹلی انلیگل ہیں. پھر بارڈر ہمارا بڑا پورس ہے، ہمارے مسائل ان کے ساتھ اور بہت حد تک ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، امریکی اگر صدر ایک دن کہتے ہیں کہ جی میکسیکنز کو باہر نکالیں، باقیوں کو نکالیں، اگر وہ یہ کر سکتے ہیں، انڈیا آپ کے ساتھ ہے، دنیا کی سب سے بڑی سو کالڈ جمہوریت ہے، وہ کہتی ہے کہ جی بنگالیوں کو باہر نکالیں، ان کو باہر نکالیں. تو اگر پاکستان 50 سال کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم ایک عزت کے ساتھ، ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ پورا ایک سسٹم بنا کے ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ کے ملک میں ایک حکومت بن چکی ہے، واپس جائیں، میرا خیال ہے یہ کسی بھی ملک کا رائٹ ہے، تو اس پہ جو ہے نا اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوشی ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ ان کو واپس بھیج رہے ہیں. جو پاکستان کی طرف سے ڈیسیژن سامنے آیا ہے اس مجبوری کو سمجھا جانا چاہیے. خاص طور پر امن و امان، دہشت گردی، اس قسم کے جو مسائل ہیں اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. بالکل ایسی بات ہے ناہید. دیکھیں کل میں ایک سٹڈی دیکھ رہی تھی کہ پاکستان دنیا میں چوتھا ملک ہے کہ جو دوسرے ممالک میں جہاں پہ بھی کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے تو جو امداد بھیجتا ہے. تو پاکستانی لوگ تو اتنے سخی ہیں، اتنے فراغ دل ہیں، اور ان کو کتنا عرصہ ہم نے یہاں پہ پناہ دے رکھی. لیکن مسئلہ آ جاتا ہے کہ اب دنیا میں کہیں پہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جو لوگ انلیگل ہوتے ہیں تو وہ جب کوئی جرائم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو ٹریس کرنا، ان کے بارے میں پتہ رکھنا. تو ایسے جو لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ مقیم ہیں، وہ پھر مسائل کا باعث بن جاتے ہیں کہ جرائم ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، انتشار پھیل رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے پیچھے کون ہے. تو دوسرا یہ کہ اب آپ کا وہ جو ملک تھا وہ انتشار کا شکار تھا، چلے وہاں پہ وہ جو تھی ایک جنگ لگی ہوئی تھی، اب جب کہ اس ملک میں امن و امان قائم ہو چکا ہے، وہاں پہ ایک حکومت آ چکی، تو آپ اپنے ملک کے اندر واپس جائیں. ہماری حکومت کے مسئلوں کو بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ اپنی آبادی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے، ہم نے اپنے لوگوں کو رہائش کے مواقع فراہم کرنے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو انلیگل طریقے سے ہیں یا جو مہاجرین ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کو پناہ دیا، وہ اپنے ملک کے اندر واپس جائیں. اور اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ 30-40 سال آپ کو ایک ملک نے پناہ دی ہے.
اور اگر تو آپ کے پاس ہمارے ملک کی نیشنلٹی تو ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ رہیں، لیکن اگر نیشنلٹی نہیں ہے، آپ کے ایکسپائر ہو چکے ہیں جو آپ کو جو بھی ڈاکومنٹس دیے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو خود ہی چاہیے کہ رضاکارانہ طور پہ آپ واپس جائیں. اور پاکستان تو یہ بھی آفر کرے کہ جس نے جانا اس کو تمام ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کی جائے گی کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ واپس چلے جائیں. تو یہ ایک بہتر فیصلہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ملک کی اکانومی کو بھی دیکھنا ہے، اپنے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر جتنا کوئی بندہ جتنی کوئی ملک کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. دنیا میں یہ اصول رائج ہے، کسی بھی ملک میں چلے جائے اگر آپ کے پاس ریزیڈنسی نہیں ہے، اقامہ نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں، گرین کارڈ نہیں ہے، وہاں سے نکالا جاتا ہے. کوئی بھی لوگوں کو، کبھی لوگ allow نہیں نکالتے ہیں، کرے اور گا. کوئی بھی حکومت انلیگل لوگوں کو کبھی بھی نہیں رکھتی ہے. ایگزیکٹلی. اب آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور بڑا اہم ٹاپک کسان ہمیشہ سے جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے تحت یا ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس میں ہمیں جو ایک موقف ہمیں نظر آتا ہے فلسطین کے لیے، ہمیشہ سے وہ روایتی موقف جو ہے اس کو دہرایا جاتا رہا ہے. اور اس حکومت میں بھی بارہا ہمیں آواز سنائی دیتی ہے. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ 2 ریاستی جو حل ہے اسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے سلامتی کونسل میں سے غزہ میں فلسطینیوں کی ناقابل تصور تکالیف کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جو انسانی بحران ہمیں وہاں پر نظر آ رہا ہے، اگر اس کے اعداد و شمار کی طرف جائیں تو بہت بڑی تعداد ہے. اب تک 60,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 18,500 بچے بھی شامل ہیں. اور جس طرح سے لوگ وہاں بھوک سے بلک رہے ہیں، جو ہمیں وہاں پر قحط نظر آ رہا ہے لیکن کوئی امداد نہیں پہنچائی جا رہی، یقیناً صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے. اس حوالے سے جو زمینی حقیقت کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. مصری صدر جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ہے اسرائیلی جنگ کا مقصد بھوک سے فلسطینیوں کی نسل کشی ہے، لیکن اس مسئلے کا ابھی تک کوئی حل ہمیں نظر نہیں آ رہا. یو ٹیک صافی صاحب. دیکھیے، پاکستان نے ہمیشہ سے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی ریاست کے حق میں آواز اٹھائی ہے. عاصم افتخار صاحب کا اقوام متحدہ سے جو خطاب ہے وہ پاکستان کی پالیسی کی ایک جھلک ہے. پاکستان نے ہمیشہ سے فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 ریاستی حل پہ زور دیا ہے، اور پاکستان کا موقف ہے کہ 1967 سے پہلے کی جنگ سے جو سرحدیں تھی فلسطین کی، اس کے مطابق القدس شریف کو فلسطین کا دارالخلافہ ہونا چاہیے، اور محدود طور پر اگر اسرائیلی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس موقف کے ساتھ پاکستان 1967 سے لے کر ابھی تک دنیا کے سامنے موجود ہے. آج بھی یہی موقف ہے پاکستان کی سرکاری سطح پہ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مطابق. اب جو اسرائیل میں جو حالت بنجامن نیتن یاہو نے بنائی ہے اور جس طریقے سے ایک منظم نسل کشی کا عمل وہاں پہ جاری ہے، اس پہ مسلمان ممالک کا غمزدہ اور غمگین ہونا تو فطری عمل ہے. یہ اتنی بڑی صفاقی ہے کہ مغربی ممالک، لاطن امریکہ کے ممالک، پوری دنیا کے باشعور قومیں جو ہے اس کے خلاف بھول پڑی ہے. لیکن بنجامن نیتن یاہو جو ہے اپنی صفاقی اور درندگی پہ اسی طرح قائم ہے جس طریقے سے یہ غزہ کی حالیہ جنگ شروع کی گئی. ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے، سر وقت کم ہے. دیکھیے، اس میں تو دیکھیں ہم سب کی رائے ایک ہے، جیسے ابھی صافی صاحب نے کہا، جیسے ہمارے دیگر احباب کہیں گے، ایک ہی بات ہے. جیسے اگر ہم یوکرین میں جو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے یا اس جنگ میں جیسے نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ انسانی المیہ تو غزہ میں جنم لے چکا ہے. آج جو مصر کے صدر کی بات ہے اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو اس سے لوگوں کے ضمیر جاگنے چاہیے اور ایک فوری اقدام کی ضرورت ہے. وہاں تو اب یعنی نسل کشی سے بھی آگے معاملہ جا چکا ہے، کب انسانی ضمیر جاگے گا؟ ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب. جی دیکھیں، دنیا کے جتنے بھی مروجہ قوانین ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اسرائیل اور موجودہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں وہ تقریباً ہر قانون کو جو ہے وائلیٹ کر چکے ہیں وہاں پہ. اور پاکستان کا سٹانس بالکل کلیئر ہے باقی مسلم امہ کی طرف کہ آپ انسانی حقوق، جنیوا کنونشن، ICC، ہر چیز کو جو ہے وہ کر چکے ہیں. اب یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بات جینوسائیڈ سے بھی آگے چلے گی ہے. کس وقت دنیا کو ہوش آئے گا کہ اس کے خلاف بات اٹھائیں؟
پاکستان نے ہر موقع پہ, جس طرح آج آپ ذکر کر رہی ہیں کہ اس سے پہلے پچھلے ہفتے یا 10 دن پہلے پرائم منسٹر جو ہمارے فارن منسٹر تھے, انہوں نے یو این میں جا کے ایک پوری آرگنائزیشن کانفرنس اس کے اوپر کی کہ ہم وہ جو رشید صاحب کہہ رہے تھے 1967 پری 1967 بارڈرز کے اوپر جائیں, یروشلم کو جو ہے وہ حصہ بنایا جائے, کیپٹل رکھا جائے. اگر یہ بات مانی جائے اور دنیا کو سمجھ آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کا 21ویں صدی کا جو سب سے بڑا المیہ وہ یہی ہے کہ ایک جگہ پہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے, اپنی ہبرس کو دکھانے کے لیے بچوں, عورتوں, بوڑھوں, اور ایک تو نہ صرف ان کا قتل عام کر رہا ہے, دوسرا ان کا کھانا, ان کی صحت, اس کا ہر چیز تباہ کر چکا ہے. سب کچھ دنیا پتہ نہیں کس وقت اس کو ہوش کے ناخن لے گی اور یہ المیہ کس وقت ختم ہوگا. یہ تو اب جو ہے نا یہ ڈیزاسٹر اس جگہ پہ چلا گیا ہے کہ اس پہ اب رونے کے علاوہ اور ماتم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جانا چاہیے. جی شنیلا. بات یہ ناہید کہ جتنی انسانی حقوق کی پامالی غزہ میں ہو رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی, اور جو مناظر وہاں سے آ رہے ہیں وہ تو بندے کا دل دہلا دیتے ہیں. جس طرح جو بچے نظر ہمیں آ رہے ہیں, لوگ غزہ کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے اور اس کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے, اس کے اوپر فائرنگ کر کے ان لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو انسانی جو حقوق کے جو چیمپئن بنتے ہیں ممالک, اگر ان کا ابھی بھی دل نہیں دہل رہا ان مناظر کو دیکھ کے, تو پھر تو سمجھ نہیں آتی کہ کب یہ جاگیں گے اور کب یہ وہاں پہ جو یہ ظلم و ستم ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. دیکھے نہیں جاتے وہ مناظر, وہ بچے نہیں دیکھے جا رہے جو بھوک کی وجہ سے جو ان کی وہاں پہ حالت ہو چکی ہوئی ہے. دنیا کا سب سے بڑا جو انسانی المیہ اس صدی میں جو جنم لے چکا ہوا ہے وہ یہی ہے جو غزہ میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اب لوگوں کو اٹھنا, ممالک کو اٹھنا پڑے گا. عوام تو جاگ چکی ہوئی ہے. ہم نے آسٹریلیا میں سڈنی میں دیکھا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ان کے حق کے اندر نکلے, لیکن حکمرانوں کو اب سوچنا ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ ان کے لوگوں بچوں کا ساتھ دینا ہوگا, ورنہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی عوام آپ کے تختے اوپر. عوامی سطح پر ہمیں obviously آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے, لیکن جو ہونا چاہیے جس ایسے اقدامات کے جس کا کوئی ہمیں رزلٹ بھی نظر آئے وہ ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. میرے تمام پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کے لیے. ناظرین اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.